नई बस्ती में, मैं अपने सारे झगड़ों को खत्म करता हूं, और मुझसे कोई गलती है मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप माफी मांगी, कुछ नहीं। मैं जमीयत और जमात की खातिर, जमात का अमीर होने की हैसियत से, लगाई टोले वालों आपसे भी, मेहतर टोले वालों आपसे भी, पूरे इटावा की जमात से, पूरे इटावा के एक एक मोहल्ले में मैं ये आवाज कहना, मुझसे किसी किस्म की कोई तकलीफ हो, मैं उस गलती को हुई हो या ना हुई हो, मैं तस्लीम करके आप सबसे माफी मांगता हूं। और एक जमात का अमीर क्या कर सकता है? माफ करिए और जमात को आगे बढ़ाइए, जमात के काम को आगे बढ़ाइए। बहुत हम लोग लुट चुके हैं और बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे हम लोग जा चुके हैं। इससे ज्यादा तो और कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता, और आपके पास इससे भी कोई सजा हो तो वो मुतय्यन करके बताइए कि क्या सजा है आपके पास। और इस पर भी अगर आपको सब्र नहीं आता है, नहीं सोचते हो, मैं जानता हूं दोनों किस्म के लोग होते हैं। कुछ कहेगा आप माफी मांगता फिर रहे, ऐसे भी लोग कहने वाले होंगे। माफ कीजिएगा, मौलवी जर्जीस अपनी अकलू खां नहीं, जमीयत और जमात को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांग रहा है, जमात के लिए। कैसी कैसी जगह खबरें पहुंची आपको मालूम है? वो तो ये कहो कि अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआएं और मेरे कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आज हम आपके दरमियान हैं, आपके दरमियान। मस्जिदों में प्रोग्राम के लिए कोई ममानियत नहीं है, लेकिन आपकी मस्जिद में भी प्रोग्राम के लिए आज फोर्स को परेशान किया जा रहा हो। तसव्वुर करें आप, कहां आप हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त हम आजमाइशों में हैं मेरे भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश की भट्टी में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमारे और आपके सामने मौजूद है। अभी इतना ही नहीं, फिर देखिए आप एक और इम्तिहान, अपने बेटे को मेरी राह में ज़िबा करिए। कोई मामूली इम्तिहान थे? एक इम्तिहान, उससे बड़ा, फिर दूसरा, उससे बड़ा तीसरा, उससे बड़ा चौथा, और इससे बड़ा क्या इम्तिहान होगा कि अपने बेटे को 13 साल का इकलौता बेटा, बाप वैसे भी इकलौते बेटे की मोहब्बत में डूबा हुआ होता है, इकलौता बेटा, उसको भी कहा गया, ख्वाब में दिखाया गया मेरी राह में ज़िबा कर दो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लपेटते हैं, अपने बेटे की उंगली पकड़ते हैं, लेके चलते हैं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर मा तरा। ये मेरे रब का हुक्म है, मैं तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूं, बेटे बताओ क्या है तुम्हारी मर्जी? या बतिफ़अल मा तुमर सतजिदुनी। अगर आपको आपके रब ने हुक्म दिया है तो मैं कटने के लिए तैयार हूं। अब्बू जान चलाओ छुरी। वो तो छुरी चला चुके थे, अल्लाह ने छुरी में काटने की सलाहियत दी है, तो छुरी से रहम की भी सलाहियत छुरी में दे सकता है। छुरी काटती है ना, ये तासीर किसने पैदा की? अल्लाह ने। तो अगर अल्लाह ये तासीर ही छीन ले तो छुरी कैसे काट सकती है? क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। बस आए इब्राहिम, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, मेरा काम देखो। तुम्हारे बेटे को भी हमें बचाना है, तुम अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, और हमें तुम्हारी याद कयामत की सुबह तक कायम रखना है। और उसने हमें यह त्योहार दे दिया, मेरे बंदे इब्राहिम की याद ताजा करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? या सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। जब सहाबा ने पूछा ये कुर्बानी क्या है, तो आपने ये नहीं कहा ये मेरी सुन्नत। क्यों? नबी कर रहे हैं, नबी की सुन्नत तो अपने आप हो गई है, लेकिन आपने उनसियत पैदा करने के लिए क्या कहा? या सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बताया। नबी की सुन्नत तो ऑटोमेटिक हो गई, जब आपने उस कुर्बानी को किया तो नबी की सुन्नत तो हो ही गई, लेकिन आपने उसके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अपने बाप को भी फरामोश नहीं किया। पूरी जिंदगी इम्तिहान में गुजरी। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देख लो, इम्तिहान में गुजरी। 11 भाई मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए, अब्बू हमारे साथ खाएगा पिएगा खेलेगा, नहीं हमें डर लग, नहीं हम उसके भाई हैं। ले गए और अपने भाई को कुएं में फेंक दिया। एक बकरी ज़िबह करके उसका खून उनकी कमीज में लगा कर ले आए, और क्या कहा?
ابو ہم لوگ کھیل میں مست ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہ آئے تو یہ کرتا دیکھ لیجیے، لیبوریٹری نہیں تھی اس زمانے میں کہ خون چیک ہو جائے کس کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو سونگ کر کہتے ہیں میرے بیٹو اس کرتے سے تمہاری نفرت کی اور حسد کی بو آ رہی ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہیں ملوایا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اور دعائیں مانگی کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور بیٹا بادشاہ بھی بن گیا، نکالا گیا۔ وہ پورے داستانوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں، مختصر یوسف کو نکالا گیا، پھر بیچا گیا، مصر کے بادشاہ کی نے خریدا بیوی، جو نام بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا، جب وہ بالغ ہو گئے تو اس پر اپنی نظر خراب کی، ان کو پکڑا بھی ہے، وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے ہیں، سب کچھ کیا، اس کے باوجود ان کے اوپر الزام بھی لگا ہے۔ اور جب دروازہ کھولا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر گرے، جیسی گرے تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا، جب بادشاہ نے دیکھا تو فوراً کہنے لگی آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جج، اس زمانے کے جج نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھیے، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، تمہاری بیوی سچی ہے۔ اس زمانے کے جج بھی کتنے اچھے تھے۔ اور یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف بھاگ رہا تھا، تمہاری بیوی کھینچ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کی غلطی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، تب بادشاہ نے کہا تھا ہم عورتوں کے مکر و فریب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ 7 سال 7 مہینے جیل کی صحبت میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائی، یہ امتحان ان کے اوپر۔ پھر خواب کی تعبیر بتانا شروع کیے، یہاں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، قید پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے خواب کی تعبیر بتائی، اور جیسی بتائی ویسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے نکالا اور اپنی کرسی پہ بٹھایا کہ اب یہی اس کو قید سے نکال سکتا ہے جس نے یہ راستہ نکالا۔ پھر وہ غلہ خریدنے کے لیے بھائی آئے، بھائی کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، اور کس طریقے سے میرے بھائیوں باپ تک پہنچے اور باپ کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ نے کہا یعقوب جب میں نے تجھ سے تیرا بیٹا چھینا تھا اس وقت تیری آنکھوں میں روشنی تھی، اب میں جب تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو تیری آنکھوں میں روشنی نہیں دیکھے گا کیسے اپنے بیٹے کو، پہلے میں تیری آنکھوں کی روشنی کو لوٹاؤں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی، پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو لا کے کھڑا کر کے کہا پہچان گئے۔ یہ غیبی مدد ہوتی ہے میرے بھائیوں، دیر سے ضرور صحیح لیکن آتی ضرور ہے، آتی ضرور ہے۔ پوری زندگی یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں۔ نبیوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے تھے۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر یونس قیامت تک اگر یہ دعا نہیں پڑھتا تو اللہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھتا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ بھی آزمائش کی بھٹی میں جھونکے گئے، وہ تو اوپر ہی سے آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ شجر ممنوعہ کھانے کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا الگ الگ تھی، ملے دونوں تو دونوں نے جو دعا کی اس آزمائش میں پورا اترے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے سارے نبیوں کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، امتحان سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ آزمائشوں میں پورا اترنے کی کوشش کریے، کھڑے اتریے، اور کبھی بھی جب اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا
اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا, یہ ملک ہمارا ہے. اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں کرتا ہے, اتنا یاد رکھیے گا. اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں کرتا ہے. یہ تو ایک آندھی آئی ہے, چلی ہے, آئیں گی اور چلی جائیں گی. راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے, لیکن یہ ملک کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. یہ ہمارا دیش ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ہم اس ملک کے باشندے ہیں. اپنے گھر کو نقصان پہنچانا, سرکاری سمپتیوں کو توڑنا, بسوں میں آگ لگانا, یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہ دیش ہمارا, ہم اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں. ابھی خود پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا رام لیلا گراؤنڈ سے کیا ہم نے NRC لاگو ہی نہیں کی ہے, کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طریقے کے بھاشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اور گرہ منتری جی کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں. تو ابھی خود ان کو بھی کنفیوژن ہے کہ ہے کیا یہ چیز. تو میرے بھائیوں, بہت راستے ہیں سمویدھانک طور پر, قانونی طور پر ہمارے پاس. ہم سمویدھانک طور پر ہر طریقہ, جس قانون جس کی اجازت دیتا ہے ہم وہ لڑائی لڑیں گے. ہمیں صبر کی ضرورت ہے. پھر سے وہ آیت سنیے, پھر سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر, ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا مار کر, ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں میں نقصان کر کے, ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانیں لے کر, ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے کاروبار پھل فروٹ کھیتی باڑی میں نقصان کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے. یہ خوف کا ماحول تھوڑا بہت نہیں ہے. اتنا ہنگامہ بنارس میں ایک مدرسے میں گھس کر, گولیاں, سب کچھ, اور اس کے باوجود میڈیا کیا دکھا رہی ہے. دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے پولیس والوں پر, کتنا ظلم ہو رہا ہے ان پر, کتنا ظلم ہو رہا ہے. واہ صاحب, پہلی بار سن رہے یوپی کی پولیس بڑی مظلوم ہے. نہیں لگ رہا ہے کتنا ظلم بیچارے کے اوپر ہوا. اور جو 6 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ مدرسے سے لہو لہان, ویڈیو دیکھیے آپ اس کا, لہو لہان نکلا. پوچھا کس نے, پولیس. بتائیے 6 سال کے 8 سال کے بچے کو اتنا مارا. ڈومریا گنج میں وہ آج اس کا جنازہ ہوا ہے 10 بجے, جو جامعہ ملیہ میں پڑھتا تھا اور گولی سے لگی, پورے جسم میں زہر. ہم کہہ رہے ہیں ظلم ہم کے اوپر ہو رہا ہے. CCTV کیمرے میں موجود ہے, بسوں میں آگ کون لگا رہا ہے, گولیاں کون چلا رہا ہے, سب موجود ہے. لیکن کریں کیا. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں لینے کی ہے. اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے دیش کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور جہاں تک قانونی طور پر لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے ہم لڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, آج بہت دیر نہیں, کیونکہ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے, وہی اتنا ہو چکا ہے. میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ اس وقت آپ کو اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے, اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کیا واقعی مولانا جرجیس مجرم ہیں؟ آپ جو سزا دیں گے ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جماعت جو سزا دے گی, وہ جماعت جو فیصلہ کرے گی, وہ. ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم غلط تھے اس معاملے میں؟ ذاتی لڑائی الگ چیز ہوتی ہے. کیا اس معاملے میں جو ہم مسلمانوں کے ساتھ کشن گنج میں بول کے آئے اس کی کلپیں کاٹ کے بھیجی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں, کیا ہم غلط تھے؟ اس کو جماعت اپنا فیصلہ کرے. میرے بھائیوں, ہم جو فیصلہ لینے جا رہے ہیں جماعتی سطح پر, وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اس میں یوپی اور مرکز کی جمعیت و جماعت ہمارے ساتھ ہے. ہم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کا ہمیں فیصلہ چاہیے. آپ کس نوعیت سے اس بات کو دیکھتے ہو؟ یہاں ہمارے بیچارے پولیس والوں کو سردی میں کون پریشان کر رہا ہے, الٹے سیدھے فون کر کے کون ان کو بلا رہا ہے؟ آپ کی مسجد میں کون نہیں چاہتا کہ کسی کا درس ہو؟ اور یہ اوپر نئی بستی کی مسجد میں کون ہے جس نے LIO کو بھیجا اور پولیس والوں کو لگایا؟ کون ہے فون؟ ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے, ہم بھی جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں. کون ہے جو جامع مسجد میں 3 پولیس والوں کو بھیج رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو آپ کو گمبھیرتا سے لینا پڑے گا. اللہ